अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन पहले एक बड़ी दुख भरी खबर से शुरू करेंगे। आज को हाट में एक हमारे बड़े जवान खूबसूरत डीएसपी समेत 5 लोग शहीद कर दिए गए अगेन टेररिस्ट कार्रवाई के अंदर। एक रागीर भी साथ ही शहीद हो गया और ये एक्सपेक्टेड था, और बल्कि अभी तो कुछ इत्तलात आ रही हैं कि काफ़ी अलार्मिंग खबरें भी हैं कि शायद कुछ बड़े शहरों में एक्टिविटी का ख़तरा है टेररिस्टों का। और जो अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ है शायद उसका भी जवाब है, तेज़ी आएगी। लेकिन दूसरी खबर अच्छी ये भी है कि पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ है अफ़गानिस्तान में और भी कुछ सीरियस मेजर ऑपरेशंस। सो लाइक आई सेड, ये काफ़ी महंगा सौदा पड़ेगा इनको। बहरहाल हमने इसको डील करना है। कल हमने खबर ब्रेक की थी कि प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी जो क्लास ली, ख़ास तौर पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की, और उनकी वजह से चीफ मिनिस्टर को भी बातें सुननी पड़ी, और आज हमने उसका रंग देखना शुरू हो गया है। आज चीफ मिनिस्टर ख़ुद भी हार्ड हैट पहन के नीपा चौरंगी पे पहुंचे हुए थे। जो 3 साल से ये खुदाइयाँ हुई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2-3 और बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन उसकी तफसील मैं आपसे कल बात करूँगा, बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें पक रही हैं। वो ज़रा कन्फर्म आज हो जाएँ। वो भी बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे हैं जिनकी हैं तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और ये डेवलपमेंट रिलेटेड, लेकिन उसकी बड़ी सीरियस पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगी, ख़ास तौर पर MQM के लिए। लेकिन वो आपकी खबर कल तक के लिए। अब आ जाए इधर जो चल रहा है पॉलिटिक्स में। काफ़ी ज़्यादा इशू बन गया है खान साहब की सेहत का। कल फिर रात को उनको ले जाया गया, पेंस में टीका लगवाया गया। उस पर PTI का ऑब्वियसली एक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल समझ आता है। वो कहते हैं जी खुफिया क्यों करते हैं, डॉक्टर्स हमारे क्यों नहीं लेके जाते, फैमिली को क्यों नहीं दिखाते। वो सारी चीज़ें अपनी हैं, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज भी बहुत चल रही हैं, इंटरनल फसाद भी बड़े चल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने अचानक अनाउंस किया कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनेगी, उस पर कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आधे लोग कहते हैं नहीं है वो बनेगी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बननी नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं नाम चेंज कर देना चाहिए। चेयरमैन जो बेस्टगौर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यार सही मिस हैंडल हुआ मामला, तो इस पर आइनी इशूज़ बन सकते हैं और बड़े सीरियस किस्म की चीज़ें बन सकती हैं। वो भी आपको बताता हूँ कि क्या मुख्तलिफ लीडरान कह रहे हैं। मगर कल एक तकरीर हुई इंसाफियन स्टूडेंट फेडरेशन जो है PTI की, वहाँ पे सुहेल आफरीदी बहुत गरजे बरसे और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। और अभी तक PTI का जो स्टांस पिछले दिनों तक वो ये था कि हम इस गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे जिन्होंने इस पार्टी को लाए हैं। मगर आज कल रात को जो आफरीदी साहब ने कहा, उन्होंने तो तबले जंग बजा दिया और उनका कहा हम तो मेरी तो लड़ाई उनसे है। पहले तो सुन ले सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा। हमारा मुकाबला सिर्फ उससे है जिसने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी को नाहक कैद किया हुआ है। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 8 फरवरी 2024 को मेरे मैंडेट पर डाका डाला। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 17 सीटों से एक करप्ट, एक 2 नंबर, एक नाअहल टोला हम पर मुसल्लत किया। हमारा मुकाबला इससे है। क्या कहेंगे ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? ये कुर्सी चाहते हैं, ये कुर्सी मुझे चाहिए नहीं। आपको याद होगा जो उनकी पहली KP असेंबली में तकरीर थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कि मेरी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, आप ले लें। फिर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी एक बैलेंस बिहेवियर था। अब देखना ये है कि क्या ये सुहेल आफरीदी साहब का अपना इनफरादी नज़रिया है या PTI की पॉलिसी का ग्रैंड शिफ्ट हो गया। क्योंकि जो बातें होती थी तहरीक की रिहाई वाली फोर्स की, इमरान खान रिहाई फोर्स, उस पर कुछ लोग कहते थे उनका अपना फैसला है, कुछ कहते थे अभी पार्टी ने फैसला करना है। लेकिन जो सुहेल आफरीदी साहब ने इसी स्पीच में कहा, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि लाखों लोगों की तहरीक है और ये जो है ये हमारा हराबल दस्ता टाइप बनेगी, जिससे लोगों को फिक्र होगी कि क्या ये कोई मलेशिया टाइप होगी या वायलेंस का खतरा बढ़ जाएगा। मगर सुनिए कि मुख्तलिफ लीडरान डिफरेंट टाइम पे क्या क्या कहते रहे हैं। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करने पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो तब वही करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी एक को दे और हर बंदा जो है अपनी मनमानी करे।
ہے. ہم ایک کال دیں گے اور بہترین قسم کی کال دیں گے, لیکن پہلے تیاری ہوگی اور پھر لڑائی ہوگی. یہ لڑائی حقیقی آزادی کی ہے. ان کی تجویز ہے, یہ تجویز انہوں نے کس طرح دی ہے, اس کے خد و خال کیا ہے, وہ کیوں یہ چاہتے ہیں. آبویسلی اس کی پرمیشن سیکرٹری جنرل آفس اور پولیٹیکل کمیٹی کے علاوہ کوئی اس کو اپروو نہیں کر سکتا. ایک تجویز ان کی طرف سے آئی ہے, اس کے اوپر پارٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا. کیا وہ رہائی فورس بن رہی ہے اسپیشل؟ جی بالکل بن رہی ہے, اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کا ایک سیشن اس پہ ہو چکا ہے. کب تک بن جائے گی؟ اگلے چند دنوں کی بات ہے, ایک ہفتہ بھی اس میں لگ سکتا ہے. بن رہی ہے, بالکل بنے گی. عمران رہائی فورس بنے گی, بالکل بنے گی. عمران رہائی فورس پہ کام بھی شروع ہے, اس کی ممبرشپ بھی ہوگی, اس کی حل بھی ہوگا, لاکھوں لوگ بھی ہوں گے, اور سڑکوں پہ بھی ہوگا, احتجاج بھی ہوگا. ضرور ہمارے کچھ ریزرویشنز ہے, پرونز اینڈ کونز ضرور دیکھے ہیں. میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ اس پہ ایڈورس یا اس کے فیور کمنٹ سے نہ کیا کرے. لیگل امپلیکیشنز اور پارٹی کے لیے سچویشنز اور خان صاحب کے پینڈنگ کے کیسز پہ کیا اثرات ہوں گے, تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں صوبے میں وہ ہمیں بریف میں بھی لیتے ہیں, لوپ میں لیتے ہیں. ہم اپنے امن فورس کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں, بنائیں گے بھی, اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے. کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیمپریچر بہت بڑھتا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جنید اکبر صاحب ہوں گے جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. دونوں سے اس کی تصویروں کا دونوں رخ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن جانے سے پہلے ایک ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بڑا ایشو بنا ہوا ہے پلین کا جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. اس میں نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. گورنمنٹ نے اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, کچھ صحافی بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, یہ ایک ایجنڈا موو کر رہے ہیں. بھائی ایجنڈا کوئی موو نہیں کر رہا, اور آپ کے کہنے سے کوئی کریڈیبل نہیں ہوتا, کوئی کریڈیبل یا ڈسکریڈٹ نہیں ہوتا. ہمیں تو کچھ سوال ہیں جو آپ سے جواب چاہیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے گھٹیا قسم کے میمز بنائے ہیں اور ٹویٹس بنائے ہیں جس کا صرف فائدہ گورنمنٹ کو ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنا اگر کوئی چھچورا ٹویٹ کریں گے تو اس پہ بہت سی لائکس مل جائیں گی, بہت سے ان کو ریاکشن مل جائے گا, لیکن ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موضوع اصل سے بحث ہٹ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اسی بات پہ جو آج گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں کیا گھٹیا ذہنیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے. جو گھٹیا ٹویٹس بنا رہے ہیں دے آر کنڈیمیبل, لیکن سوالات اپنی جگہ پہ ہیں. ہمیں پہلے بتایا گیا کہ جی جب انفارمیشن منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پلین آیا ہے ایئر پنجاب کے لیے. اب کھل کے بات سامنے آ گئی. بیرسٹر کیل ملک بھی تھے, رانا صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہے اور یہ بڑے انتظامی کاموں کے لیے استعمال ہوگا سب کچھ. سوال اٹھے کیوں ہیں؟ سوال میں 4-5 سوال ڈالنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ کہ پنجاب گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گی. اگر یہ اتنی لیجٹمیٹ اور بڑی سمپل ڈیل تھی تو پہلے چھپائی کیوں گئی؟ یہ تو اسٹریٹ کام نے جب یہ ریویل کیا تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو ماننا پڑا کہ ہاں جہاز آگے آ رہا ہے. یہ بھی نہیں آ رہا بلکہ جہاز آگے ہوا تھا اور فلائی اراؤنڈ کر رہا تھا. ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اتنی پھر خفیہ چیز کیوں رکھی گئی اور پہلے پنجاب ایئر والا ایک ایبسرڈ سا ایکسکیوز کیوں دیا گیا. پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس کا پروسیس کیا تھا. بیڈنگ تھی, بائنگ تھی, سب کچھ تھا. کون تھا ایجنٹ جس کے تھرو یہ ساری ڈیل ہوئی؟ بیکاز اس میں جب آپ ملینز بلینز کا جہاز خریدتے ہیں تو پھر اس کی کمیشن بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پرانے جہاز میں نقصان کیا تھا, کیا اس میں پرابلمس تھی, کیا تھی اتنی ارجنسی ان معاشی حالات میں چینج کرنے کی کیا تھی, اور اگر پلین چینج کرنا بھی تھا تو ٹاپ آف دا لائن لگژری جیٹ کیوں لیا گیا. پھر 2 وزراء نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا. یہ ایسٹ ایسے نہیں ہوتا. جس ایسٹ کی ویلیو ایئرلی چھوڑیں گھنٹوں کی بیسس پہ ڈپریشیٹ ہو وہ ایسٹ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی سیکنڈ ہینڈ جہاز لیا ہے جو اپنی ویلیو اس لیے کم ہوتی جا رہی, جتنے گھنٹے جہاز اڑتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اگر ایسٹ لینا تھا تو 10 ارب کا سونا لے لیتے, ان کو بہت بڑا ایسٹ ملتا, وہ 4 سال بعد زیادہ پیسے چھوڑتا. یہ 4 سال بعد 10 سال بعد یہ جہاز ایسٹ نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی ایک لائبلٹی بنے گی, اور جب آپ چینج بھی کریں گے تو اس کو گھاٹے پہ کریں گے. تو یہ ایسٹ نہیں ہے. لیکن یہ جتنی سیکریسی اور سب کچھ ہے اس کا جواب دے پنجاب گورنمنٹ کا, بجائے اس کے کہ ان لوگوں پہ سوال کرے جو سوال کر رہے ہیں. لیکن اب پالیٹکس پہ واپس آ جائیں, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے پی ٹی آئی کے پی کے ہیڈ جنید اکبر صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. یار 2-3 سوال ہیں, ذرا ہمیں کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں جو رہائی فورس اناؤنس کیا چیف منسٹر نے, اس پہ بڑے متضاد بیانات آ رہے ہیں.
وقاص شیخ صاحب میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ فیصلہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی, ابھی اس پہ ہوگا. پھر جو چیئرمین گوھر صاحب ہیں انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تاثر ملے کہ غیر آئینی ہے اور فورس کے ساتھ ایک ملیشیا کا تاثر جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ بڑا ریاکشن آئے, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جی بالکل بنے گی, اور شفیع جان نے بھی کہا کہ جی بالکل بنے گی. لیکن کل رات کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل لاکھوں لوگوں کے یہ تیار ہوگی فورس, اور ہماری لڑائی اب کسی اور سے نہیں ہے, ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا. ذرا ان دونوں پہ مجھے واضح کریں, ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ رہائی فورس آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر جب اتنی متضاد رائے ہے تو کیا اس کا کوئی غلط نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کو, اور دوسرا کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی لڑائی اب صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ بیکاز آپ لوگ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے, ہم تو مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. بالکل جی, اس کے نام پہ تو ہے رائے مختلف ہے پولیٹیکل کمیٹی میں, ایک پرسوں بھی اس پہ بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا. تو نام پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے طریقہ کار پہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا, اس کو فائنل کر دیں گے پولیٹیکل کمیٹی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے, تو ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون سا آئینی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم سے نشان چھینا گیا, جس طرح ہمیں جو ہے مسلسل نااہل کرتے جا رہا ہے, مسلسل MNAs ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے, ہماری جو ہے سنوائی نہیں ہوتی تھا, ہمارے جو ہے عدالتوں میں تاریخ ہی نہیں لگتی, ہمیں ریلیف نہیں ملتا, ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں, اس طرح کے فیصلے آتے ہیں کہ بندہ ہری پور میں ہو فیصل آباد میں اس کو جو ہے نااہل کیا جاتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تو آئین اور قانون صرف PTI کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا آئین ہے. اگر کوئی ایک سائڈ سے غیر آئینی کام کرے, غیر قانونی کام کرے, اور پھر دوسرے پہ یہ الزام ہو کہ آپ کا ہم آئین کو بھی مانتے ہیں, ہم پارلیمنٹ, تو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فائنل فیصلہ نہیں ہوا. بالکل اس کے نام پہ ہے, مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے, نام پہ اختلاف ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہم کیا نہیں, جو پھر آپ کے پاس آپ کے یوتھ ونگ بھی ہیں, باقی ونگ بھی ہیں, تو ایک نیا ایک جتھا تیار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ اس سے اختلافات باقی لیولز پہ ہیں؟ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایک نیا ہم فورس بنائیں گے تو یہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں گروپوں میں وہ شاید قابو ہو جائیں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ابھی آپ جو پہلے جو یہ خان صاحب کی صحت پہ جب ایشو ہوا تھا اور وہاں پر یوتھ نے اناؤنس کیا تھا, ISF کے لوگوں نے اناؤنس کیا تھا, مدر پارٹی نے وہ اناؤنس نہیں کیا تھا, بلکہ مدر پارٹی میں صوبائی صدر میں نے تو پریس کلب کے سامنے احتجاج کا کیا تھا. تو یہاں پر مسئلہ ہماری پارٹی میں ہے, ایک ہماری کمی ہے کہ یوتھ کا مرکزی صدر بھی الگ ہوتا ہے, صوبائی صدر بھی الگ ہوتا ہے, اس طرح ISF کا بھی الگ ہوتا ہے, مدر پارٹی کا الگ ہوتا ہے. تو اگر ایک فورس بن جائے, ایک چاہے فورس نام دے چاہے جو بھی نام اس کو دے, اگر اس کی, اور یہ اس سے پہلے بھی ہماری کرونا میں بھی ہماری ایک ٹاسک فورس بنی تھی, اسی طرح اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کسی اور طریقے سے لے کے جا رہے تو الگ بات ہے. تو اگر ایک جھنڈے کے نیچے, ایک ہی نام کے نیچے سارے اکٹھے ہو جائے جس کا سب کا ایک ہی مقصد ہو, تو پھر یہ چیف منسٹر ہی اس کے اوور آل انچارج ہوں گے؟ نہیں, اصل میں چیف منسٹر صاحب کو تو خان صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے, اس کو اختیار بھی دیا گیا اور اس کو کہا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. تو ابھی تو نظر تو یہ آ رہا ہے اگر خان صاحب کی طرف سے یا پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے کوئی دوسری ڈائریکشن نہ آئے تو ابھی تو جو ہمیں نظر آئے وہ چیف منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ونگز ہوں گے, چاہے مدر پارٹی چاہے مختلف ونگز ہمارے ہوں گے, وہ اس کے نیچے ہوں گے. تو پھر پولیٹیکل کمیٹی نے ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ جی ہم بنا رہے ہیں فورس بنے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کا اختلاف ہے لیکن اس سٹرکچر کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں, پولیٹیکل کمیٹی اصل میں ہر چیز کو دیکھتی ہے, اس کی ہر چیز کے اس کے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں. ہماری پہلی جو ہماری ایکسپیرینس ہوئی پچھلے 2-3 سال سے, تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے, جہاں پہ کمی خامی ہو وہ نہ ہو, اور مختلف ہمارے جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس پہ ہم انپٹ لے رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے اب جو کل بیان دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, کوئی ٹاؤٹ ہے کوئی یہ ہے, انہوں نے کہا ہماری اب لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے, انہوں نے ہی خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے, انہوں نے ہی ان کو الیکشن لے لیا سب کچھ.
تو کیا اعلان جنگ ہے آپ کا؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ ہم تو میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کی میٹنگ میں اس طرح کی باتیں ہوتی، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، بات کرتے بھی ہیں، تقریروں میں کچھ چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا، یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر کس نے مسلط کیا، تو یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس وہ تو جب حکومت کی بات ہمارے ساتھ جب ایشو ہوتا ہے تو ہم اس پارلیمنٹ میں 14-15 سال سے رہ رہے، 12 سال سے تقریباً، تو ایک دوسرے سے جان پہچان، جب ہم بات کرتے وہ منسٹر بھی ہاتھ کھڑا کر دے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں صرف سمجھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، اب تک آپ کی پارٹی، گوہر صاحب، سلمان راجہ صاحب، سارے ایک ہی بات کرتے تھے کہ جی ہم بات چیت کریں گے، ہم اب حل صرف بات چیت ہے، ملک کی بہتری بات چیت میں ہے، لیکن آپ کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ ہے جو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب نے تنہا فیصلہ کر لیا ہے؟ اصل میں سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک سہیل آفریدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو تو آپ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن جو پچھلے 2-3 سال سے ہم مسلسل بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، میں ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کو اون کرتے ہیں، ہم اداروں کے پیچھے کھڑے، ہم چاہتے کہ ادارے مضبوط ہو، ہم چاہتے کہ ادارے آئین کے حدود کے اندر رہے، تو وہ بات آپ لوگ نہیں کہتے کہ انڈیویجول کی بات نکالتے ہیں، تو جب ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ ہمیں جنید بھائی ہم تو لیٹسٹ سٹانس کے اوپر ہی بات کریں گے نا کہ کل کیا سٹانس تھا، آج کیا سٹانس ہے۔ اس طرح خان صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ باجوہ صاحب سے بڑا جمہوری آدمی کوئی نہیں ہے، بعد میں وہ ان کے خلاف بولتے رہے، تو ہم نے تو بعد والی بات لینی ہے نا۔ کل میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹانس ہے ان کا سہیل آفریدی صاحب کا، کیا یہ ان کا ایک انفرادی سٹانس ہے جو کل رات کو انہوں نے لیا ہے، یا یہ پارٹی کا سٹانس بھی اب یہی ہے؟ نہیں، اصل میں پارٹی میں مختلف رائے ہے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے مالک ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو مختلف رائے ہے، کچھ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل کمیٹی میں جو فیصلہ ہوگا سب کے انپٹ لے آ جائے گا، اور جو فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کہے گی، چاہے مزاحمت کی ہو چاہے مفاہمت کی ہو، اس پہ عمل کریں گے ہم۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ اعلان جنگ شروع کر دیتے ہیں تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر آپ بات کس کے ساتھ کریں گے؟ نہیں، بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف چاہیے، ہم بھگتے ہیں، 3 سال سے بھگت رہے ہیں، مزید بھی بھگتنے کو تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے غربت بڑھ رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام اور جو اداروں کے درمیان فاصلے ہو وہ کم سے کم ہو۔ اب ہماری آج بھی خواہش ہے، لیکن ہماری اس خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، اس سے نہیں سمجھے کہ چلو وہ ہم سے اپنی بات بنوائے، وہ اپنی منمانی ہم پہ کرے، تو پھر ہمارے پاس آپشن ہی کیا رہ جاتا ہے؟ جب آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے، ہم پہ مسلسل FIR کریں گے، ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہماری قیادت کو آپ نے وہ تو آپ کے پاس، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کا خیال ہے کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا تو احتجاج ہی رہ گیا نا، تو پھر 8 فروری کو تو احتجاج آپ کا ناکام ہوا۔ اب میں سمجھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کرٹیسائز کیا سپریم کورٹ کو، آج گوہر صاحب نے بھی تنزیہ بات کی کہ جی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس کو کہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں انصاف کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو سپریم کورٹ عدلیہ کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ تو آپ کے نشانے پہ ہے ہی، فوج کو بھی آپ نے نشانے پہ رکھ لیا، تو پھر احتجاج سڑک پہ آپ کا ہو نہیں رہا، تو پھر یہ آگے کیسے ریلیف ملے گی؟ ہمارے ساتھ 8 فروری کو بھی ہمارا کامیاب تھا اور احتجاج ہمارا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے جی آپ کی ہمدردی ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، مجھے پتا ہے اگر آپ اس کی حقیقت دکھائیں گے تو آپ جو ہے جس طرح باقی ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ چیز سے فارغ ہو گئے، تو بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ یہاں پر چینلز پہ بھی ایسے لوگ جو طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں، جو وہی بات دکھائیں گے، جو وہی بات بتائیں گے۔ اچھا جنید بھائی یہ بتائیں، آپ کا اب کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس سوائے ایک بھرپور احتجاج کرنے کے یا سڑکوں پہ آنے کے کوئی علاوہ کوئی راستہ بچا ہے؟
نہیں، میں تو اب بھی میں اپنی ذاتی رائے دوں، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہو، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ مفاہمت ہو، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. لیکن اگر کوئی اس طاقت میں، اس نشے میں، اس فرونیت میں کہ وہ مجھے مانے نہ، وہ میری اکثریت نہ مانے، وہ مجھے سیاسی سپیس نہ دے، وہ آئینی حقوق جو میرے بنتے ہیں وہ مجھے نہ دے، تو پھر میرے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ اگر کسی کی خواہش ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دیوال سے لگائے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرف لے کے جائے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے جی، اگر آپ عدالتوں کو بھی توقیر کریں گے، آپ پارلیمنٹ کو بھی توقیر کریں گے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو بھی توقیر کریں، تو ہمارے بعد جو ہے یہ پارٹیاں نہیں آئیں گے جو 2,000 3,000 ووٹ لے کے سامنے میں. ہمارے ورکر ہم سے اگر مایوس ہوں گے تو ان قوتوں کے پاس چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین پہ نہیں رکھتے، جو عدالتوں پہ آئین نہیں رکھتے. تو ہمارے ورکر کی مایوسی پہ وہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہی طرف لوگ جائیں گے. ایک طرف ٹی وی میں حالات دے گے، لوگ جب عدالتوں سے مایوس ہو جاتے، اب ایسے لوگوں کو اس پہ مسلط کر دے جس طرح بلوچستان میں ہم نے مسلط کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے بات چیت نہ ہوئی تو پھر یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ بن جائے گی جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سر جی بالکل، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اگر آج ہمارے ورکر نہیں نکل رہے تو یہ نہیں کہ وہ نہیں نکل رہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ نکلے اور اداروں کے ساتھ لڑے. ہم نہیں چاہتے کہ اچھا، یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر چل رہا تھا خاندان ورسز دوسرے، آپ نے تو بڑا دبنگ بیان بھی ایک دے دیا تھا جب آپ نے کہا فیصلہ ہوگا میٹنگ میں یہ بھی کہ علیمہ خان چلائیں گی کہ پارٹی چلائیں گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ہی کی سینیٹر مشال یوسفزئی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بھی رگڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹی کے منتظر ہیں کہ وہ کوئی ٹھوس لاہے عمل دے، کوئی فیصلہ کرے. پارٹی ڈسپلن نے ہمیں تماشا بنوا دیا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہے، لیکن لاہے عمل پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے دینا ہے جس کی پراسرار خاموشی توجہ طلب بھی ہے، حیران کن بھی اور تشویشناک بھی. تو اس وقت پھر پارٹی کا کون ہے جینوئن جس سے بندہ سمجھے کہ یہ اس کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ خاندان ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ وہ معاملہ اپنی جگہ چل رہا ہے، علیمہ خان گروپ اپنا ہے، بشرا بی بی کا گروپ اپنا ہے، پھر یہ کلیش اپنی جگہ ہے. اب پولیٹیکل کمیٹی پہ آپ ہی کے سٹنگ سینیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی خاموشی بڑی پریشان کن ہے، حیران کن ہے. تو اس وقت کون ہے جو جینوئن جس کی بات پہ ہم کہیں کہ اگر اس نے جو یہ بات کر دی یہ پی ٹی آئی کا نظریہ اور بیانیہ ہے؟ اصل میں جی پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ آخری دفعہ جو بیرسٹر گور صاحب کو خان کی طرف سے میسج آیا تھا تو اس میں جو ریٹن میں خان صاحب نے بھیجا تھا وہ یہ بھیجا تھا سلمان صفدر صاحب کے ہاتھوں کہ جو اچکزئی صاحب کہے گا پارٹی نے وہی ماننا ہے. تو جب اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے تو ہمیں سب کو اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ مفاہمت کریں گے یا مزاحمت کریں گے. تو ہم تو اسی کی پابند ہیں. ہاں، پولیٹیکل پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے بالکل اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختیار کوئی دیتا نہیں، اختیار آپ نے لینا ہوتا ہے. تو ہاں کمی ہے فیصلے کرنے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ جن کو پاس عہدے ہے تو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اس کو ذمہ داری کسی اور کے پاس دینی چاہیے. تو ہمیں تو ابھی یہی بتایا گیا تھا کہ اچکزئی صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ابھی جو پہلے دن بھی جو تھا یا ہماری باقی جو دھرنے تھے ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ یوتھ اور ایس ایف کے لوگ خود سے تھے. جو یہاں پر ٹی چوک میں تھا وہ اچکزئی صاحب نے اناؤنس کیا تھا اور ہم اس کے ڈسپلن کے پابند تھے. اچکزئی صاحب تو بڑے خاموش ہیں بہت دنوں سے، یہ خاموشی کیوں ہے؟ وہ تو اچکزئی صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن اچکزئی صاحب انشاءاللہ تعالی خان نے اس پہ اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے اس کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. اور وہ کافی ایکسپیرینس ہے، اس کی سہ ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ورکر ہے وہ بالکل جذباتی ہوا ہے، اور اگر لیڈران نے کوئی بڑے فیصلے نہ کیے تو پھر فیصلے لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ کے خیال میں آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو آپ کے لیڈران ہیں، ان کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے بڑے فیصلے کرنے کا؟ دنوں کی معاملہ ہے، ہفتوں کا معاملہ ہے کہ مہینوں کا معاملہ ہے؟ نہیں، میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنوں یا ہفتوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، کیونکہ ہم جس طرح ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ورکر ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ خان کے لیے کچھ کریں، خان کے لیے کچھ نکلے، اور ہم یہی مفاہمت کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ایسے حالات نہ بنے کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوں. لیکن اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی یہ دھرنے جو ہے یوتھ اور سب کے لڑکے نکل آئے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا، بالکل آپ دیکھیں. تو کیا اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اب اگلی سیاست کا فیصلہ
لیڈران نہیں کریں گے بلکہ ورکر کریں گے. بالکل اگر لیڈران اس طرح مزید ڈسکریڈٹ ہو گئے تو پھر ورکر خود فیصلہ کرے گا, اور وہ میرا خیال ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید وہ پھر ہم سب کو افسوس کا دن ہوگا, کیونکہ جب لیڈر کے بغیر لوگ نکلیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو لیڈر کو تو آپ ڈرا سکتے, دھمکا سکتے, لالچ دے سکتے, لیکن جب عوام نکلے گی تو شاید پھر آپ کو, تو ہم تو اب بھی کہتے, درخواست کرتے کہ عقل کے ناخن لو, ان حالات تک اس حد تک نہ پہنچاؤ کہ پھر آپ کے لیے بھی آپ بھی پچھتائے اور ہم بھی پچھتائے. جنید اکبر صاحب بہت وقت دینے کا ہمیں بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ساتھ. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ نے ابھی 2 دن پہلے پھر بڑی ٹاکس کی آفر دی پی ٹی آئی کو, سارا کچھ ہوا. سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا, جس میں رات کو انہوں نے کہا ہے انصافیان سے کہ ہمارا کوئی کسی اور سے جھگڑا نہیں, ہمارا جھگڑا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے جنہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا, 8 فروری کیا, سب کچھ کیا, خان صاحب کو اندر کیا, سب کچھ. تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. اب کیا کوئی بات چیت چلے گی کہ اب آپ کی آفر ختم؟ نہیں دیکھیں, ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. باقی جو ایشوز ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا ایک رول جو ہے وہ اس کو نبھائیں. باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو نہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے, اور یہ اس بات کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, دوبارہ ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرے, اور 2018 کی طرح جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے. تو اس قسم کی تو کوئی ڈیل یا ڈھیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. باقی پولیٹیکلی ان کو بہیو کرنا چاہیے اور ان کو اس ملک کی سیاست میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. رانا صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی کوئی ان کو ڈیل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گی. آپ لوگوں کی ایک شرط تھی کہ ہم تب ہی بات کریں گے آپ سے اگر آپ قومی ادارے جو ہیں یا فوج ہیں ان کی لیڈرشپ کو اپنی بحث سے باہر رکھیں. اب کل انہوں نے اعلان ہی ان کو ٹارگٹ کر کے کر دیا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تو اور یہ الٹا اعلان جنگ کر. تو اس پہ اب آپ کا میں رد عمل چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا یہ دوسری ڈیل آپ کی ٹیبل پہ ابھی بھی ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کہ یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے, یہ کے پی کے کی جو ہے وہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے, یہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے, اب باقی بلوچستان اور سندھ میں بھی پریزنس ہے, لیکن اس رویے کے ساتھ جو ہے یہ اس ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. رانا صاحب انہوں نے کل دوبارہ کہا ہے کہ ہم رہائی فورس بنا رہے ہیں, اور اس پہ گوھر صاحب کے اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دھیان سے, نام بڑا میٹر کرتا ہے. جنید اکبر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ نہیں, نام کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یہ فورس والا نام کا بھی باقی بنائیں گے تو صحیح, اور وزیر اعلیٰ کے پی ہی اس کی قیادت کریں گے. آپ اس رہائی فورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ ٹوٹل فیلئر ہوگا, اور اس قسم کا جو اقدام ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا. اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ملک کی سیاست میں جو ہے یہ اپنا کردار جو ہے وہ اس کو کھو بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیں, یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہی اسی کا کہ ڈاکٹرز نہیں آنے دیتے, اور کل بھی رات کو عمران خان صاحب کو لے جایا گیا. پھر آپ ہی کے کیبنٹ کولیگ ہیں طارق فضل چودھری صاحب, پھر انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ 24 کو دوبارہ یہ انجیکشن کے لیے لایا جائے گا, تو 24 یا پھر آج رات کو ہی ہوگا. تو اس پر یہ ڈیٹ کیوں ڈکلیئر کر دی؟ کیا اس لیے کر دی
کہ کوئی پی ٹی آئی والے لوگ اکٹھے ہوں, وہاں کوئی تماشا بنے, تو آئندہ کے لیے گورنمنٹ کو ایکسکیوز مل جائے کہ نہیں ہم اس لیے نہیں لاتے جیل سے باہر, بیکاز پہلے تو آپ سیکیورٹی کی بیسس پہ خفیہ لے کے جاتے تھے نا, تو اناؤنس کیوں کیا کہ اس دن لے کے جائیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیں, وہ انتظامی جو ہے وہ معاملات تو وہ اپنا علیحدہ سے ہوتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹرز نے جو ڈیٹ جو ٹائم جو دیا اس کے مطابق جو ہے وہ انجیکشن بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹر ہوا, اور کل ایک بڑے سینئر پیلن نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ معائنہ کیا, اور بڑا تسلی بخش جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے بھی ہو رہی ہے, اور کل بھی جو ہے وہ ان کا جنرل چیک اپ بھی ہوا کارڈیالوجی کے حوالے سے. وہ تو ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جان کے تاریخ بتائی ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ شاید آج کی رات لے کے جائیں, کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آئیں گے, کتنے لیڈران آئیں گے, کتنا بڑا تماشا بنے گا, اور وہ آپ نے جان کے ڈیٹ بتائی ہے. نہیں مالک صاحب, اب یہ تماشا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ 8 فروری کا پہیا جام بھی آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا. اب اس کے بعد یہ فورس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی ہے, وہ بھی ایسے خواہ ایک احمقانہ قسم کی اناؤنسمنٹ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے جو ہے وہ ہر دن اور ہر اپنی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ سے اور فیصلوں سے اپنے لیے جو ہے وہ سپیس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ پارلیمنٹ ہے, وہ راستہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے, وہ راستہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلے پاکستان کی بات کریں, ریاست کی بات کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے چلیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. رانا صاحب ایک بات بتائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں بات کریں پارلیمان میں آئیں, تو آپ بھی تو ان کو کچھ نہیں پکڑا رہے نا. چلیں فیملیز کو چھوڑیں, ان کے جو 2 پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں آپ لوگ آنے دیتے ان کے معائنے کے لیے؟ آفٹر آل کوئی آپ بھی تو گڈ ول جیسچر کریں نا. وہ اب عدالتوں پہ بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا, وہ بھی پہلے علیمہ خان بولی چیف جسٹس کے بارے میں, آج گور خان جو بڑے کیئرفل ہیں عدالتوں کے معاملے میں, وہ تو ان اکارڈنس میں دلائی ہونا, جو نہیں کرتا وہ نہیں ہوگا. نہیں, لا نے آپ کو منع تو نہیں کیا, مطلب ڈاکٹرز کو اگر آپ بلانا چاہیں تو آپ پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے, آپ بلا سکتے ہیں. ہاں نہیں وہ درست ہے, لیکن جی لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا رانا صاحب سے. وہ ایک فلائٹ میں تھے, کوشش کرتے ہیں ابھی کہ ان سے بات ہو جائے, بیکاز ان سے بھی 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں پوچھتی ہیں, خاص طور پہ جو آج مریم ریاض بٹو صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے, جو ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کا, جس میں بڑا سینئر الزام لگائے ہیں سیریس قسم کے. انہوں نے کہا جی خان صاحب اسٹل ان جیل, جیل کنڈیشنز ہیو میڈ ہم انویل, دے پلان ٹو کل ہم سلولی لائک دس. ایک بڑا سیریس الزام ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اور ان کا منصوبہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ مار دیا جائے. جب بین لگا تھا خان صاحب کی فیملی پہ, تو اس پہ گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا کہ باہر آ کے پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں, اور بشرا بی بی کی فیملی الاؤڈ تھی کہ جی وہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرتے. یہ جو ٹویٹ ہے آج کا, میرا سوال رانا صاحب سے اب یہی تھا, آئی ہوپ کہ ہمارا کنیکشن مل جائے, کہ اس کے بعد کیا بشرا بی بی کے خاندان کو بھی بین کر دیا جائے گا؟ بکاز یہ بڑا پولیٹیکل بیان ہے اور بڑا سیریس الزام ہے, یہ تو مارنے کا الزام ہے. کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے. خیر اینی وے, لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ لیٹس ہوپ کہ ہماری ان سے بات ہو جائے. جی ویلکم بیک. انفارچونیٹلی رانا صاحب سے تو ہماری بات نہیں ہو سکی, تو ہم نے کہا پروگرام بری خبر سے شروع کیا, بری پہ ختم کرتے ہیں. پاکستان اپنا میچ ہار گیا سپر 8 کا پہلا, اور ایز ایکسپیکٹڈ بیٹرز نے پھر مایوس کیا, بولرز نے بڑا زبردست کام کیا. جب میچ شروع ہوا تو سب نے کہا کہ 20 رنز کم از کم ہم نے کم سکور کیے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ایک سٹر ڈراپ کر دیا طارق عثمان نے, اور پھر اسی بروک نے ہمیں 100 رنز ٹھوک دیے. بابر اعظم 24 رنز میں 25, پہلے جگہ نہیں بنتی تھی, رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی. ہمارے ساتھ باسط علی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. باسط بھائی چلا بابر اعظم سے شروع کرتے ہیں. لوگ کہتے تھے, آپ بھی کہتے تھے جگہ ہی نہیں بنتی,
وہ بھی آ کے 4 اوور ٹک ٹک کر کے 25 رنز کر کے فارغ کر گئے, گیم سلو ہو گئی, باقی تو جو ہوا سو ہوا. کیا اب ہم سیمی فائنل کا کوئی چانس ہے ہمارا اب کھیلنے کا؟ ایک ہی چانس بنتا ہے, نیوزی لینڈ اپنے سارے میچ ہارے اور ہم سری لنکا کو ہرا دیں. اور نیوزی لینڈ کا ہارنا ضروری ہے اگلے میچز. جی, انگلینڈ بھی انہیں ہرائے اور سری لنکا بھی ہرائے اور ہم سری لنکا کو ہرا دیں تو پھر ہم پہنچ جائیں گے. تو میں یعنی آپ سے نہ ہی سمجھوں, مطلب ہم جو کرکٹ کھیل رہے ہیں مالک بھائی, ہم ڈیزرو نہیں کرتے. دیکھیں جس پلیئر کو انہوں نے سلیکٹ کرا اس میں سلیکشن کمیٹی بھی قصوروار ہے. مائک ہیسن جو اپنی پیراشوٹ کے ذریعے آیا ہے, وہ جو اپنی خلافت کر رہا ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ کو بابر اعظم کو نمبر 4 پہ نہیں بھیجنا چاہیے, نہیں بھیجنا چاہیے, نہیں بھیجنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ 20 رن شارٹ کرے تو بیکاز آف بابر اعظم اور جو شہزادہ فرحان کی پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ ایک ہی طرح کھیلے. آپ دیکھیں گے 23 بالوں میں کوئی باؤنڈری نہیں لگی. اور اس کے بالکل برعکس جو نمبر 5 کا بیٹر ہے ہیری بروک, وہ آج نمبر 3 پر آیا. پلاننگ کا فقدان دیکھیں, انہوں نے اچھی پلاننگ کری, وہ میچ جیتنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. ہم نے ٹاس جیتا اور ہم نے 20 رن شارٹ کرے. سائم ایوب کو اگر یہ نیچے لاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اس سے بڑی بات کپتان کو چاہیے انڈیویجل پرفارمنس میں دھیان نہ دے, ملک کا سوچے. کوئی بھی سمجھدار کپتان ہوتا ہے نا تو وہ بولتا بابر کو میں 3 دیکھتا ہوں, میں خود 4 آتا ہوں. تو وہ پلاننگ صاف نظر آ رہی تھی, مطلب بیکار پلاننگ کری ہے. وہ تو شاداب نے 11 بالوں میں کچھ رن کر دیے تو آپ کا 164 بنا ہے, ادروائز تو یہ 150 بھی نہیں کرتے. آخری اوور کیا اسپنر کو نہیں دینا چاہیے تھا؟ واہ کیا بات کری ہے آپ نے. 2 وکٹیں چاہیے تھی ہمیں چاہیے تھا شاداب سے گیمبل کرتے, چاہے وہ پٹا ہوا تھا. شاداب سے بولتے تم سلائڈ سے بال کرو جس طرح عادل رشید نے بالنگ کری. آؤٹ میں جیت تھی نا ہماری, ہم نے 5 بالوں کو لگا دیا. بیکار کیپٹنسی کری. دیکھیں ہمیشہ جو جتنے بھی میچز ہوئے نا سپر 8 سے پہلے 11واں اوور 12ویں اوور میں عثمان طارق آتا تھا. شکر ہے آج اس کو 8ویں اوور میں لائے, اس نے پہلے ہی اوور میں آؤٹ کر دیا, اس کے بعد اس کو دوبارہ روک لیا, پھر 12ویں اوور میں لائے. تو یہ کیپٹنسی, یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیپیبل ہی نہیں ہے کیپٹنسی کے. پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں آپ, کوئی کلب کی کپتانی تھوڑی نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا اب ان کو بڑے فیصلے کا وقت آ نہیں گیا؟ یہ اس کوچ کو فارغ کریں, کیپٹن کا فیصلہ کریں. یہ جو اتنے لاڈلے ہیں بابر اعظم, ان کو اتنے زیادہ ان لمیٹڈ چانسز بار بار ڈومیسٹک کھلائیں, اگر اپنی جگہ بناتے ہیں تو واپس آئیں. ورنہ پاکستان کیوں پرائس یہ ہر باری قیمت چکا رہا ہے اس بات کی؟ مالک بھائی اس میں بابر اعظم سے پہلے قصوروار ہیں جو سلیکٹرز ہیں نا, جنہوں نے سلیکٹ کرا اس کو نمبر 4 کے لیے, انہیں ریزائن کرنا چاہیے. اس کے بعد کوچ کی باری ہے. جب یہ یہاں سے آپ کا صفائی ہوگی تو پاکستان کی کرکٹ اچھی ہوگی نا. جس سلیکشن کمیٹی کو یہی نہیں پتا کہ بابر اعظم کس نمبر کا پلیئر ہے, آیا اس کو T20 میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, پریشر سوشل میڈیا کا پریشر, اس کی وجہ سے آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں, پاکستان کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. آج کا میچ پاکستان کو ہارنا نہیں چاہیے تھا. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. 164 میں بھی جیتنا چاہیے تھا. جب آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو کھلایا, اس نے وہ پے کرا, پہلے اوور میں آؤٹ, دوسرے اوور میں آؤٹ, تیسرے اوور میں آؤٹ. تو یہ میچ جانے نہیں چاہیے تھا. آپ کو تو آل آؤٹ پہ جانا چاہیے تھا. آپ نے فضول میں ہیری بروک کی وکٹ آپ کو بائی کرنی چاہیے تھی, آپ نے اس کا 100 کروا دیا. نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا کھیلا, لیکن آپ نے عثمان طارق کو لگاتار 8ویں اوور سے 4 اوور کرا دینے چاہیے تھے, جو مسٹیک کری کپتان نے. تو کیپٹنسی ڈیسیژنز بہت مہنگی ہمیں پڑی, سلیکشن ڈیسیژنز اور کیپٹنسی. کیا فخر زمان ٹھیک پوزیشن پہ کھلایا کہ اس کو اوپن کروانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے یہ پلاننگ اچھی تھی کہ ان کے پاس جو عادل رشید ہے اور جو ڈاؤسن ہے, وہ ان کے لیے لیفٹ ہینڈر کا مڈل آرڈر میں ہونا بہت ضروری تھا. اسی لیے میں نے کل اپنا حلمہ پرجوش میں یہ بات کری تھی, بابر کو اوپن کرا کے سائم اور فخر کو نیچے رکھیں. لیفٹ ہینڈر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے نہیں کر پائی, یہ پلاننگ نہیں کر پائی. جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی انٹرنیشنلی مالک بھائی, وہ کیا کریں گے؟ آپ کا جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس میں کوئی انٹرنیشنل پلیئر ہی نہیں ہے, چاہے وہ فاسٹ بالنگ کوچ ہو, چاہے وہ بیٹنگ کوچ ہو, چاہے وہ ہیڈ کوچ ہو. تو جب وہ انہوں نے گراؤنڈ میں ٹائم ہی نہیں گزارا تو انہیں کیا پتا انٹرنیشنل پریشر کیا ہوتا ہے کرکٹ کا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. تو باسط بھائی اگلے میچ کے لیے آپ کے خیال میں ٹیم میں کیا چینج ہونی چاہیے؟ ٹیم میں چینج اب میرا نہیں خیال بابر اعظم کھیلے گا. اگر بابر اعظم کو 4 نمبر پہ کھلاتے نا تو میرا خیال ہے اس ملک سے بہت بڑی جاتی ہوگی. یا تو اس کو اوپن کرائیں یا پھر اس کو رد کرا. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.
ناظرین اینڈ میں ایک ہی بات کر، وہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہے. مجھے یاد ہے مشرف زمان کے زمانے میں جب بات ہوئی کہ جنہوں نے دھمکی دی کہ ہم پاکستان کو بومب کر دیں گے، بیک ٹو دا اسٹون ایجز، تو رچرڈ آرمیٹیج نے ایک بڑا بیان دیا. اس نے کہا آئی ڈونٹ میک تھریٹس آئی کانٹ کیپ، یعنی کہ میں وہ دھمکیاں نہیں دیتا جس پہ میں عمل نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹریٹجی پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور دھمکیوں پہ کم. روزانہ ایک نئی دھمکی، پھر اس کو میٹیریلائز نہیں ہوتی، تو یہ سب سے زیادہ نقصان. گورنمنٹ تو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. اور جاتے ہوئے پھر ایک بڑی درخواست کروں گا ان کے یوٹیوبرز سے اور ان کے یہ جو میم شیم بناتے ہیں کہ خدا را گھٹیا چیزیں مت بنائیں، اس سے آپ اصل ایشو کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اور میرا پنجاب حکومت سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے پہ کرٹیسزم کریں، بھلے آپ کی مرضی، ہمارے سوالات کے جواب دے دیں جو آج بھی ہم نے پروگرام میں کیے ہیں اور جو پہلے بھی اٹھائے ہیں کہ یہ جو ایسٹ آپ نے لیا ہے، فاسٹ ڈیمینشنگ ایسٹ، اس کو جسٹیفائی صرف کر دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.